हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सी क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। फ़लम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व अअतदत लहुन्न मुत्तक़अन व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन। फ़लम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअन अयदियहुन्न व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इश्क और मोहब्बत जो है, अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इसमें मुब्तला हो चुका हो तो उसके लिए इंसान की ये कैफियत ख़त्म करने के लिए ये आयत करीमा बहुत ही पुरतासीर है। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी का दिल अपनी तरफ राग़िब करने के लिए भी इस आयत के अंदर अल्लाह ने ताकत और तासीर रखी है। और अगर किसी के अंदर नाजायज़ मोहब्बत पैदा हो गई हो, मर्द हो या औरत हो, तो उसके दिल से वो नाजायज़ मोहब्बत निकालने के लिए भी इस आयत को अल्लाह ताला ने पुरताकत पुरतासीर बनाया है। अब इसमें इश्क़ मजाजी का जिक्र है। एक इश्क़ हकीकी होता है जो अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को हो, और एक मजाजी है। अब मजाजी जो मोहब्बत है, जो इश्क़ है, उसको वबाल दुनिया में भी बताया गया। अब ज़ुलेखा किस तरह इश्क़ मजाजी में मुब्तला हुई और यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने का नीयत और इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने उसका क़यामत तक पर्दाफाश कर दिया। अब आप ये बता दिया कि आज हमारे मुआशरे के अंदर जो मोहब्बत का निज़ाम राइज है, वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है और लोग फूल भी और इस तरह कार्ड भी और फिर मैसेजिंग के ज़रिए मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये सारी मोहब्बत के दावे आज जो दुनिया में किए जाते हैं वो सारे के सारे वो मोहब्बत ज़ुलेखा वाले दावे हैं, और जो नाजायज़ है और जो गलत काम के लिए जो है जहन बनाना और धोखा देना, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी नफ़ी फरमाई है। लेकिन अगर किसी की जायज़ मोहब्बत के लिए अगर कोई कोशिश करता है तो निकाह करना चाहता है, तो उसके लिए भी इसके अंदर अल्लाह ने ताकत रख दी है। और अगर आज बड़ी तादाद जो है लड़के लड़कियों की गैर मज़हब से भी, बद मज़हब से भी, बद अक़ीदा से भी, पूरी दुनिया में मुस्लिम हिंदू से और फिर ईसाई से और पता नहीं किस किस मज़हब वाले से लड़कियां लड़के उनसे शादियों के चक्रों में मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, और शादी तो बहुत कम करते हैं लेकिन मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। और इस मोहब्बत को ख़त्म करने का इससे ताकतवर अमल कोई नहीं। यहाँ देखिए कि जब ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया, तो ज़ुलेखा की ये बात फैल गई हर तरफ और शहर पूरे में ये बात फैल गई। उस पर जो है औरतें आपस में बातें करने लगी कि ये अजीब औरत है कि जो अपने नौकर पर, अपने ग़ुलाम पर मोहब्बत में मुब्तला हो गई, फरिश्ता हो गई। तो उस पर ज़ुलेखा ने उन सारियों को बुलवाया कि जो जो ये काम कर रही थी इसके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा, और उसने उनको बुला कर क्या कहा वो अल्लाह कुरान में बयान करते हैं। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीना, और जो कहा औरतों ने जो मदीना शहर में रहती थी, यानी मिस्र शहर के अंदर जो औरतें बड़े घरानों की थी, हर औरत नहीं, जो बड़े अफीसरान, जो वज़ीरों की बीवियाँ थी, वो कहने लगी ये अजीब औरत है जो अपने ग़ुलाम पे फरिश्ता हो गई। तो उस पर जो है वो औरतें आपस में ये बातें कर रही थी, महफ़िलों में, सेमिनार में, मीटिंगों में इकट्ठी होती थी, तो आपस में चह मगोइयाँ करती थी, और ज़ुलेखा को ये बात पता चल गई। वो अल्लाह यहाँ बयान फरमाते हैं कि वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीना, और औरतें कहने लगी शहर की, इम्रअतुल अज़ीज़, इस बीवी अजीज़ की के मुताल्लिक, ज़ुलेखा के मुताल्लिक, तुराविदु। अब ये देखिए अल्लाह उसका नाम भी पर्दे में रख रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे, इम्रा कह रहे हैं कि औरत है वो जो अजीज़ मिस्र की। अजीज़ मिस्र का नाम ले रही हैं, अल्लाह ले रहे हैं, लेकिन औरत का नाम भी पर्दा है। औरत का नाम भी लेना हर जगह और तशहीर करना ये अल्लाह को पसंद ही नहीं है। कुरान जैसी किताब में अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला जो है किसी औरत का नाम लें। एक मरियम अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए लिया
کہ ان کی جو ہے شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے بیٹا ان کو دیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نسبت کرنی تھی ان کے والد کی طرف، تو والد تو تھے نہیں، اس لیے ماں کی طرف کی تاکہ پتہ چلے کہ ماں پاک دامن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹے مریم کے ہیں اور یہ جو ہے مریم امہ صدیقہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا نام بھی پردے میں رکھا، تو عورت کتنی پردے کی چیز ہے، عورت کو کتنا پردہ میں رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ آج کے معاشرے میں خاص طور پہ جب مادر پدر آزاد ہو رہا ہے ہر بندہ، تو یہ چیز سوچنی چاہیے۔ تو فرمایا تراود فتاہا، عورتیں کیا کہنے لگی؟ تراود فتاہا، اس نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا نوکر فتاہا، غلام کی محبت میں، غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے، عن نفسی، اپنی جان کو ادھر، اپنے دل کو ادھر لگا لیا اور اپنے آپ کو اس کی محبت میں مبتلا ایسا کیا، قد شغفہا حبا، کہ یقیناً قد شغفہا، اس کا دل مبتلا ہو گیا حبا، اس کی محبت میں، یعنی اس کا دل اس کے لیے پاگل ہو گیا اور یہ اس کے لیے مجنون بن گئی، مجنونہ بن گئی اور یہ اس کے پیچھے پاگل ہونے لگی۔ اور انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم دیکھتی ہیں کہ یہ تو کھلی گمراہی میں ہے، یہ تو بہت بھٹک چکی ہے، اور اب اس کو اس طرح کے الفاظ کہنے لگی، یعنی کہنے لگی کہ یہ اس کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے، یہ بھٹک گئی ہے، یہ گمراہ ہو گئی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب زلیخا تک پہنچی تو اس نے ان کو جواب نہیں دیا۔ اب یہ انداز دیکھیں، ہمیں دو چیزیں بتائی گئیں، ایک آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ کے خلاف جو ہے کوئی مہم چلاتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، لب کشائی کرتا ہے، تو ایک ہے کہ آپ اس کو جواب دینے شروع ہو جائیں، وہ تو ایک مناظرے کی کیفیت بن جائے گی، آپ اپنی عزت خود خراب کریں گے۔ آپ اس کو جواب ہی نہ دیں، اس کو حکمت کے ساتھ اس طرح جو ہے زیر کریں، یہ حکیمانہ انداز، زلیخا جیسی بھی تھی لیکن اس نے ایک حکیمانہ انداز ہمیں بتا دیا، قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ کتنی تیز عورت تھی کہ اس نے جو ہے آگے سے جواب نہیں دیا ان کو، بلکہ کہا کہ آؤ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں، آ جاؤ ساری۔ فلما سمعت، جب اس نے سنا، بمکرہن، ان کے مکر کو، حالانکہ وہ تو غیبت کر رہی تھی، تو کوئی تدبیر تو نہیں کر رہی تھی اس کے خلاف، کہ کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہی تھی، لیکن چونکہ ان کی باتیں ہی مکر تھیں، جھوٹ تھیں، اور تھیں تو سچ باتیں لیکن اس کے خلاف تھیں، تو اس لیے اس کو قرآن نے مکر کے لفظ سے تعبیر کیا۔ ارسلت الیہن، اس نے ان ساروں کو دعوت طعام، دعوت کھانا پینا اور اس کے لیے پیغام بھیج دیا۔ ارسلت الیہ، ان کو کہا کہ آ جاؤ، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، کچھ کھاؤ پیو ہمارے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ مجھے تمہارے سے باتیں پہنچی ہیں اور تم ایسے باتیں کر رہی ہو، اور ان کو اپنے پاس بلوایا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے یوں گاؤ تکیے لگا دیے، جیسے ہمارے ہاں عربوں میں رواج ہے اور ابھی ہمارے پٹھانوں کے اور بلوچوں کے علاقوں میں بھی رواج ہے، نیچے بیٹھتے ہیں تو گاؤ تکیے لگاتے ہیں، دسترخوان نیچے بچھاتے ہیں، ٹیبل کا رواج تو جو ہے یہ بعد میں ہوا ہے ڈائننگ ٹیبل کا، تو اس نے ان ساروں کو جو ہے نیچے یوں بٹھایا اور متکع، گاؤ تکیے لگائے اور بیچ میں دسترخوان بچھا دیا۔ اب وہ دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر فروٹ رکھ دیا بہترین قسم کا، جو شاہانہ انداز تھا، اب وہ فروٹ رکھا اور پھر اس کے بعد چھریاں رکھ دی ہر ایک کے سامنے۔ یہ جو ہے ہمارے ہاں چونکہ آج جدت کے دور میں بھی رواج ہے کہ چمچ کانٹا جو ہے وہ ساتھ ہر ٹیبل پہ ہر بندے کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو یہ کام آج سے 3-4 ہزار سال پہلے بھی تھا، یہ خالی آج ترقی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے ساروں کو بٹھایا اور ہر ایک کے سامنے جو ہے فروٹ کی ٹرے رکھی، جیسے ٹرے ہوتی ہے، اور پھر پلیٹیں جیسے ہر ایک کے سامنے اپنی اپنی ہوتی ہیں، کانٹا اپنا ہوتا ہے، چھری اپنی ہوتی ہے، آج بھی چھری رکھی جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں اگر آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ آپ کے ٹیبل پہ چھری، کانٹا، چمچ، 3 چیزیں وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی اس نے ایسے ہی کیا کہ اس نے ان کو بلوایا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ساروں کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، چھری یوں ہاتھ میں پکڑائی یا سامنے رکھ دی کہ کھاؤ چلو۔ اچھا وہ چھریاں سب کے سامنے رکھی ہوئی تھیں، فروٹ بھی رکھا ہوا تھا، سیب رکھے ہوئے تھے یا اور اس طرح چیزیں، تو اور پھر اس نے کہا کہ چلو آپ یہ کھاؤ یا نہیں، تو انہوں نے لازم بات ہے فروٹ ایسے اٹھایا اور چھری سے یوں کاٹنے کا ارادہ کیا، تو اتنے میں اس نے نوٹ کر لیا کہ یہ ساری عورتیں جو ہے وہ فروٹ کاٹنے میں مبتلا ہو چکی ہیں، مشغول ہو چکی ہیں، تو اس نے کہا وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو آواز دے کر کہا کہ ذرا ادھر سے آئیں، آپ سے کام ہے۔
یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا کہ باہر کون بیٹھا ہے یا کیوں بلایا جا رہا ہے، پھر میری آقا ہے یعنی مالکن ہے تو وہ بلا رہی ہے تو لازمی بات ہے کام ہوگا کوئی۔ تو اب اس نے جب آواز دے کر بلایا تو یوسف علیہ السلام علم غیب نہیں رکھتے تھے۔ جب یوسف جیسے پیغمبر علم غیب نہیں رکھتے تھے تو آج جو گلیوں محلوں میں بیٹھا ہوا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، خبریں مستقبل کی جانتا ہوں، فیوچر بتاتا ہوں، تو یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہوگا۔ تو اس لیے نبی کو اگر پتہ ہوتا کہ عورتیں باہر بیٹھی ہیں اور مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہیں تو نبی کا آتے ہی نہ باہر، نبی تو ایسے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے باہر، تو وہ وہاں سے اس نے آواز دی، باہر بیٹھے ہوئے آواز دی، اس نے کہا آپ اخرج، باہر آئیے ذرا۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے اور جب باہر آئے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، جیسے پوچھا جی بتائیے کیا کام ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ عورتیں ششدر و پریشان ہو گئیں۔ اس کو قرآن یوں کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب انہوں نے اس کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، ایک دم مبہوت ہو گئیں، ایک دم جو ہے ان کی آنکھیں ٹک گئیں، ایک دم جو ہے ششدر و پریشان ہو گئیں، اکبرنہ، بہت بڑا سمجھا انہوں نے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، چھری جو چلا رہی تھی، فروٹ رکھا ہوا تھا، یوں سیب رکھا ہوا جیسے ہو تو چھری یوں کاٹ رہی تھی تو ایسے ہی ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، انہیں ہاتھ کٹنے کا پتہ نہیں چلا۔ ایسے جو ہے ان کے حسن کو دیکھ کر وہ ایسے جو ہے ششدر و پریشان ہوئیں کہ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، ایک دم ہاتھ بھی کٹ رہا ہے، خون گر رہا ہے، زخم آ گیا ہے، زخم کی تکلیف کا نہیں احساس، چونکہ حسن یوسف میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہوگا، جو حضور کے صحابہ کٹے آپ کے لیے، آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ہوگا۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زلیخا کو دیکھیے، ان عورتوں کو دیکھیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ تو کاٹ دیے لیکن کلمہ نہیں پڑھا یوسف علیہ السلام کا، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا حسن دیا تھا کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کلمہ بھی پڑھا اور گردنیں بھی کٹوا دی، یعنی وہاں ہاتھ کاٹے یہاں گردنیں کٹوانے۔ اور وہ نہیں، حسن یوسف تو ایک وقت کا تھا کہ عورتوں نے سامنے دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے، اپنی انگلیاں کاٹی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ ہمارے نبی آج بھی قبر میں ہیں لیکن ان کے نام پہ لوگ گردنیں کٹوا رہے ہیں، ان کے نام پہ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور دینا فخر و سعادت سمجھتے ہیں اور ایمان بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کتنا بڑا ہمارے نبی کا کمال ہے کہ دنیا سے جا کے بھی حسن نبی اور بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ نے حسن یوسف جو دیا تو انہوں نے کہا حاشا للہ، اوہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یعنی ان کے منہ سے نکلا ایک دم جو ہے اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، یہ بندہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کا کوئی بہت برگزیدہ فرشتہ ہے، یعنی ان کو فرشتہ سمجھ لیا اور ان کے حسن کی ایک دم داد بھی دی اور یہ جملہ بھی کہا۔ تو پتہ اس پر زلیخا نے آگے سے کہا قالت، پتہ ہے تمہیں، آگے سے کہنے لگی فذالکن الذی، یہی تو ہے نا جس کے بارے میں تم باتیں کرتی تھی، لمتننی فی، کہ میں مبتلا ہو گئی ہوں اس کی محبت میں، اس کے عشق میں، دیکھو تم نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، تمہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا، میرے دل کی کیفیت کا تمہیں کیا اندازہ کہ میں اس کی محبت میں کتنا مبتلا ہو چکی ہوں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، یقیناً میرا دل اس کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، میں اس کی طرف مبتلا ہو گئی ہوں۔ اور پھر فرمایا فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس کو اللہ نے پاک رکھا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، میں اس کے پیچھے پڑی ہوں۔ لیکن دیکھیے یہ زلیخا جتنی بھی گناہ گار تھی لیکن آج کی عورتوں سے تو بہتر تھی نا، جو غلطی خود کر کے دوسرے کو بدنام کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا آج یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ عورت ہمیشہ اپنی پاکی بیان کرے گی اور دوسرے کے اوپر تنقید کرے گی، جی فلاں ایسا ہے، مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے بات کر رہا تھا، مجھے میسج کر رہا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا بے شک غصے میں تھی اور آپ کے بارے میں کہہ رہی تھی اس کو جیل بھیج دو، اس کو جو ہے بے عزت کر دو، ساری باتیں کر رہی تھی، لیکن
یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں اس کے پیچھے پڑی ہوں، یہ پاک دامن ہے، پاک دامنی کی پھر بھی بات کر رہی تھی۔ اور آج ہماری لڑکیوں کا، عورتوں کے حال کیا ہے کہ خود غلط ہوں گی لیکن دوسرے کو جو ہے غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو معصوم بنا لیں گی۔ تو یہ چیز تو اس زلیخا کے پاس ہی مکر نہیں تھا جو آج اس 14ویں صدی کی عورتوں کے پاس آ چکا ہے، خاص طور پہ ہماری نئی نسل کے پاس۔ مرد بھی ایسے بہت سارے ہیں۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں نا، آگے خود ہی عورتوں کو کہہ رہی ہے، اب کھلی یہ کہہ رہی ہے، اوپن کہہ رہی ہے یہ کہ اس کا یہ بات پر جو ہے مفسرین نے لکھا کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو اس کا ہر مکر، اس کی ہر بات جو قرآن میں بیان ہو گئی نا کہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل گئی، اس وجہ سے یہ جو جملہ اس نے کہا، پہلے تو وہ اپنی ذات تک غلطی میں مبتلا تھی کہ خالی اکیلی سوچتی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اکیلی پلاننگ کرتی تھی، لیکن یا اس نے اپنی سہیلیاں بھی ساتھ ملا لی۔ یہ جو غلط کام میں مرد اور عورتیں اپنے اپنے دوستوں کو ملا لیتے ہیں اور پھر گروپ بن کے جو ہے غلط کام کی پلاننگیں کرتے ہیں، ان کو اللہ ذلیل کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پست کرتا ہے۔ کوئی غلط اکیلا ہے بندہ تو اکیلے کو پردہ پوشی اللہ کرے گا، اس کو توبہ کی توفیق دے گا، لیکن جو دوستوں کے ساتھ مل کے، جو اپنے عورتیں سہیلیوں کے ساتھ مل کے تو یہ کام کریں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، پھر ان کو جو ہے سزا بھی ملے گی، پھر وہ بدنام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس نے اپنی سہیلیوں، پہلے تو اکیلی تھی، اب ان کے ساتھ کہنے لگی کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو کام میں اس کو کہہ رہی ہوں نا، اگر اب اس نے میری بات نہ مانی لَيَسْجُنَنَّ، تو اس کو لازمی میں جیل بھجوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا میں اس کو ذلیل کر دوں گی، نعوذ باللہ۔ اور عورتیں بھی آپ کو سمجھانے لگیں کہ بات اس کی مان لو، تمہاری آقا ہے، تمہاری مالک کی بیوی ہے۔ اس کو قرآن پاک نے یدعوننی اور مختلف الفاظ سے بتایا کہ لازماً اس میں وہ شریک ہو گئی تھی، گروپ بن گئی تھی۔ تو اب یہاں پر یہ بات پتہ چلی، اگلی آیت جو بتا رہی ہے یدعوننی، اگلی آیت بتائے گی، اس بات کو واضح کرے گی کل انشاءاللہ درس میں۔ اگر کوئی کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہیں، کسی کے دل کو اپنی طرف راغب کرنا چاہیں، اور کسی کو جو ہے اپنے لیے بے چین، جائز رشتے کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں، جائز رشتے کے لیے کرنا چاہیں، تو آیت نمبر 30 ہے سورہ یوسف کی، اور اس کا یہ حصہ قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، یہ جملہ پڑھ کے 313 بار اس کا تصور کر کے پھونکیں اور اسے دم کر کے کھلا پلا دیں کسی چیز پر، تو اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسی طرح محبت میں مبتلا کر دے گا جس کا ذکر آیت میں بھی ہے اور اس واقعے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے چین کرے گا، اس کو بے قرار کرے گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ سے ویسے ہی اچھا سلوک نہیں رکھتا، کوئی آپ کو برا سمجھتا ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کسی کے دل میں ناجائز محبت پڑ گئی ہے غیر مسلم کی، یا کسی اور غلط کام کے لیے محبت مبتلا کوئی ہو چکا ہے، غلط سوسائٹی کی محبت میں پڑ چکا ہے، کسی بھی غلط محبت کے اندر، تو اس کے دل سے وہ محبت نکالنے کے لیے اسی آیت کو، یہ آیت نمبر 30 ہی کو آپ نے اس طرح پھر پڑھنا ہے، قد شغفہا حبا انا لنراہ فی ضلال مبین، انا لنراہ کو ساتھ جوڑنا ہے پھر، تاکہ اس میں پتہ جو اللہ نے کہا ہے بے شک ہم تجھے دیکھتی ہیں کہ تو گمراہی پر ہے، تو وہ گمراہی ناجائز محبت کی اس سے ختم ہوگی۔ پھر اس کو 313 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن پورے کو ملا کے پڑھنا ہے، قد شغفہا حبا انا لنراہ فی ضلال مبین، پھر پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، اسے کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں طریقوں سے عمل کریں 21 دن تک، 21 دن کم سے کم، زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی پڑھے گا تو لوگ اس سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، قد شغفہا حبا یوں پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت دے گا، لوگوں کے قلوب میں محبت ڈالے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔